बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत फ़ातिमा और आप हैं मेरे चैनल नावल रीडर सब पे। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब, आज का जो नावल है वो भी सेकंड मैरिज बेस पे है। तो कॉन्टीन्यूसली जो भी नावल मेरी नज़र से गुज़र रहे हैं, जब मैं उनको पढ़ती हूँ तो वो सारे सेकंड मैरिज बेस्ड होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे नावल होते हैं। तो ये भी जो नावल है डॉक्टर का है, एक का उसका थोड़ा सा पास्ट होता है, फिर जो उसकी जो मतलब कोलीग होती है, को लेडी डॉक्टर, वो उसको पसंद करती है। थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी। उसी पे रिलेटेड ये बहुत खूबसूरत सी कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा पढ़ते साथ ही आपके लिए ना इसकी रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो ये आया था माहनामा किरण। इसका शुमारा मुझे याद नहीं है कौन से मंथ के शुमारे में आया था, लेकिन ये किरण में आया था। बहुत ही प्यारा नावल है। नावल का नाम है तू मेरे वास्ते है बना। नावल है जनाब नादिया अमीन का। तो आपको पता है नादिया अमीन बहुत खूबसूरत नावल लिखती हैं, बहुत ही प्यारा हल्की फुल्की रोमांटिक सी स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तू मेरे वास्ते है बना बाय नादिया अमीन। गाड़ी वसी और रीस बुलंदो वाला पहाड़ों के दरमियान नहायत फराटे भरती अपनी मंजिल तय कर रही थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे स्टीयरिंग पर बज रही थी। विंड स्क्रीन के बाहर गाड़ी की खिड़कियों से नजर आते कुदरत के हसीन नज़ारों से निगाहें खीरा हो रही थीं। उन हसीन कुदरती नज़ारों की दिलकशी और ये जामिद सन्नाटे ही उसे पसंद थे। ये सन्नाटे उसे अपने दिल की आवाज़ महसूस होते थे। ये सन्नाटा दरअसल उसके दिल की आवाज़ थी, जिससे वो लुत्फ़ व सुरूर हासिल कर रहा था। ठंडी हवा गाड़ी की खिड़कियों से अंदर दाखिल होकर रूह को सरशार कर रही थी और दिलो दिमाग पर छाए हर फिक्र व मलाल को मचा रही थी। कुछ सोचते हुए वो अपने बाएं हाथ पर बंधी रिस्ट वॉच पर नज़रें जमाकर टाइम देखने लगा। 11:30 बज रहे थे। उसके पहुंचने तक यकीनन 12:30 बज जाते। उससे सोचते ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। मज़ीद 1 घंटे का सफ़र तकरीबन 45 मिनट में तय हुआ था। उसने गाड़ी रोकते ही एक बार फिर अपनी रिस्ट वॉच पर नज़रें जमा दी। फिर इग्निशन से चाबी निकालकर फ्रंट डोर खोलकर उतरा। पिछली सीट पर से बैग निकालकर उसने गाड़ी लॉक की। सामने एक वसी और रीज़ इमारत को देखते हुए वो आगे बढ़ा। इतराफ़ के सब्ज़े में घिरी टाइलों से सजी बुलंद इमारत दूर से दिलफरेब नज़ारा पेश करती थी। सब्ज़े के बीच में पुख्ता रविश पर फासला तय करते हुए धूप के पेश नज़र उसके सन ग्लासेस अपनी आंखों पर चढ़ा लिए। कंधे से बैग लटकाए वो नहायत तेज़ कदमों से इमारत के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे यहाँ आने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि कुछ दिन पहले वो फराज के साथ यहाँ आ चुका था और इस इमारत को अच्छी तरह देख चुका था। वो एक बड़े और तवील कॉरिडोर में दाखिल हुआ, फिर रूम नंबर 7 के दाएं जानिब मुड़कर दूसरे रूम में चला आया। जिस वक्त वह वहाँ दाखिल हुआ वहाँ कोई नहीं था। बैग थके मांदे अंदाज में सोफ़े पर डालकर पुश्त को सोफ़े की बैग से टिकाते दोनों हाथ उस सर के नीचे रखकर बैठ गया। पाँव में कुछ खिंचाव महसूस हुआ तो टांगें टेबल पर फैला दी। कदमों की आवाज़ पर यकदम उसने अपनी आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा। अपने सामने एक लड़की को देखकर वो सीधा हो गया। वो लड़की पहले तो उसे देखते ही झिझक गई, फिर कुछ पल बाद खुद को मुतमईन करके टेबल पर से अपना पर्स और कोट लेकर चली गई। उसके जाते ही वो एक बार फिर उसी पोजीशन में आकर पुरसुकून अंदाज में नीम दराज हो गया। उसे ड्यूटी ज्वाइन किए तकरीबन 3 हफ्ते होने को थे। यहाँ का माहौल उसे बहुत पसंद आया था। जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी वो यहाँ के कुदरती नज़ारे थे। ड्यूटी के बाद वो कुछ देर के लिए बाहर की खुली फ़िज़ा में चहलकदमी ज़रूर किया करता था। अस्पताल बुलंदी पर था। कुछ फासले पर नीचे एक शफाफ नदी बहती थी। नदी के पार पहाड़ों का सिलसिला था। वो अपने स्टाफ से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ नहीं हुआ था। उसकी रिज़र्व नेचर के बाइस कोई भी उससे बेतकल्लुफ़ होने की हिम्मत नहीं कर सका था। मरीज़ों को देखने के बाद जब वो अपने कमरे में आया तो थकन के बाइस कुछ बिना खाए पिए बिस्तर पर लेट गया। लेटते ही उसका जहन मुख्तलिफ सोचों की अमाज का बन गया। दिल दिमाग पर एक बोझ सा आ गिरा तो बेदिली से उठकर अपने कमरे की खिड़की के पास आ गया। खिड़की खोलकर उसकी नज़रें दूर पहाड़ों पर तैरते बादलों पर पड़ी। परिंदों के गौल बादलों के संग मंडलाते फिर रहे थे। मौसम की रंगीनी उरूज पर थी, पर उसका दिल उतना ही बेकल था। उस बेकली की वजह जानते हुए भी वो समझना नहीं चाहता था।
کچھ دیر تک وہ اسی خود فراموشی کے عالم میں کھڑا رہا، پھر واپس مڑ کر اپنے بیڈ کی جانب آیا، ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اپنا سیل فون اٹھایا اور گھر کا نمبر ملایا۔ دوسری جانب سے کال ریسیو کرنے والی ماہا تھی۔ کیسے ہو بھائی؟ اس کی خوشی سے چھلکتی آواز پر وہ دل گرفتہ انداز میں بولا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ کافی دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی، پھر ماں کو فون پکڑا دیا۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی رونے لگی۔ اگر آپ اس طرح روئیں گی تو میں ابھی استعفیٰ دے کر آ جاؤں گا۔ وہ بالآخر دھمکی دینے پر مجبور ہو گیا۔ نہیں، ایسا مت کرنا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے سرزنش کرنے لگی۔ کیسے ہو تم؟ ٹھیک سے کچھ کھاتے ہو؟ وہاں کا کھانا پسند آیا کہ نہیں؟ ماں کو معلوم تھا کہ اسے صرف ان کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، اس لیے کچھ غیر مطمئن اور بے یقین انداز میں کہہ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس سے کرید کرید کر پوچھتی رہیں اور وہ وہاں کے ماحول، وہاں اپنے آرام کے متعلق مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے موبائل آف کر چکا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد شدید بھوک محسوس کرتے ہوئے کھانا اپنے کمرے میں منگوا کر کھانے لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ایک لمبی نیند کی خواہش میں بستر پر دراز ہو گیا، لیکن بجائے نیند کے آنے کے وہ آ گئی۔ رات کو وہ بڑی پرسکون نیند لیٹا تھا کہ دروازے پر ہونے والی تیز دستک نے اسے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ پہلے تو کچھ وہ سمجھ ہی نہ پایا۔ جب نیند کا اثر کچھ زائل ہونے لگا تو دماغ خود بہت الرٹ ہو گیا۔ بستر سے اتر کر اس نے دروازہ کھولا۔ اپنے سامنے یوں رات کے وقت اسے دیکھ کر حقیقی معنوں میں اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس کی متحیر آنکھوں اور استفہامیہ تاثرات کو بنا دیکھے وہ تیزی سے بولی، ایمرجنسی ہے، اب میرے ساتھ چلے۔ اس کے اس حکم نامے پر پہلے تو وہ اچھا خاصا الجھا، پھر نہایت غصے سے کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے کہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، جنید کی ہے۔ اس لڑکی کے تحکم بھرے انداز پر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر صلح آمیز لہجے میں بولی، وہ نہیں ہے، اس لیے مجھے مجبوراً آپ کے پاس آنا پڑا۔ کوئی اور ڈاکٹر نہیں جو آپ یہاں چلی آئیں؟ اس کا جملہ ایک بار پھر اس لڑکی کو اچھا خاصا طیش دلا گیا۔ اس کی بات پر وہ بھڑکتے ہوئے انداز میں کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو دوسروں کی زندگی سے زیادہ آرام عزیز ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دوسروں کی زندگی کی آپ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں رکھتی، ورنہ میں آپ کے پاس آنے کی غلطی نہ کرتی۔ جائیے، آپ آرام کیجیے، لاکھوں مرتے ہیں روز، اگر ان میں سے ایک یہ بھی مر گیا تو قیامت نہیں آئے گی۔ وہ پلٹ گئی، پھر کچھ سوچ کر مڑ کر ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتی آتشی لہجے میں کہنے لگی، سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آنے کی وجہ یہ تھی کہ آپریشن آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اس مریض کو 5 گولیاں لگی ہیں، باقی تو ڈاکٹرز نہیں تھے، مجبوراً میں آپ کے پاس آئی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ ایک بار پھر چل پڑی۔ واپس آ کر بجائے مریض کے پاس جانے کے وہ اسٹاف روم میں ہی مایوسانہ انداز میں ہاتھ مسلتی رہی، پھر تھکے انداز میں کرسی پر بیٹھ کر نہایت نم آنکھوں سے کچھ سوچنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس مریض کو یوں موت کے منہ میں داخل ہونے دے۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھل کر نہایت تیز قدموں سے داخل ہوتا ہوا وہ اسے کہنے لگا، مریض کو آپریشن روم میں لانے کے لیے کہو اور باقی سب کو بھی الرٹ کر دو۔ وہ آپریشن روم میں چلا گیا۔ مریض کے گھر والے کوریڈور میں چکراتے پھر رہے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب وہ روم سے نکل آیا تو مریض کا بوڑھا باپ اس کی طرف لپکتا ہوا کہنے لگا، بچ تو جائے گا نا وہ؟ اس کے آس بھرے لہجے پر وہ امید افزا انداز میں بولا، انشاءاللہ، بے فکر رہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بوڑھا اسے دعائیں دینے لگا۔ قدموں کی چاپ پر اس نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ اسے اپنے قریب کھڑے دیکھ کر جانے کیوں وہ کچھ خفت زدہ سا ہو گیا۔ بوڑھا اب بھی اسے دعائیں دے رہا تھا، جب کہ وہ خود کو ملامت کے گڑھے میں غرق ہوتا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس پل اس نے اس لڑکی کے لبوں پر بڑی طنزیہ مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اگلے کئی دنوں تک وہ اس کا سامنا نہیں کر پایا تھا، جانے کیوں اسے اس کی آنکھوں میں تمسخر دکھائی دیتا تھا۔ کچھ دن بعد اسے اس کے دیکھنے کا انداز اور رویہ دونوں بالکل نارمل لگے۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا کہ آخر اس کا پہلا وہم درست تھا یا دوسرا۔ ڈیوٹی کے بعد وہ ندی کے کنارے بیٹھے جانے کے ان خیالوں میں گم تھا۔ بیٹھے بیٹھے جب تھک گیا تو پھر لیٹ گیا۔ ندی کے شور کی آواز کانوں کو بھلی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، پھر جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی فوراً اس نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا وہم سچ ثابت ہوا تھا۔ درخت سے ٹیک لگائے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ خفت زدہ سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر کچھ دیر بعد چلی گئی۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے لیٹ گیا۔ دن رات یہاں اچھے سے گزر رہے تھے، پر کبھی کبھار یادوں کا ریلا جب دل و دماغ کو اپنی آماج گاہ بنا لیتا تو دل بے اختیار گہرے دکھ و غم کی لپیٹ میں آ جاتا۔ پھر
ایسا کئی بار ہونے لگا، جانے کیوں اسے ایسا لگتا کہ وہ اسے دیکھتی ہے، لیکن جلد ہی ہر خیال کو جھٹکتا وہ پھر سے اپنی روٹین کے متعلق سوچنے اور پلاننگ کرنے لگا۔ آج اس کی ڈیوٹی اس کے ساتھ تھی۔ اس وقت بیڈ نمبر 9 کے مریض کی کیس فائل پڑھتے اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی اسے اپنی جانب متوجہ کر گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کیے اسے ہی دیکھ رہی تھی جب نجیب کی نظر بدستور فائل پر تھی۔ اب اس کی نظریں اس کے سراپے میں الجھ گئی تھیں۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گندمی رنگت، مردانہ وجاہت کا شاہکار، شاید اپنے بے پناہ حسن پر مغرور تھا۔ آج تک مردوں کے اس قدر خوبصورت چمکدار گھنے بالوں نے اس لڑکی کو متاثر نہیں کیا تھا جتنا کہ اس شخص کے بالوں سے وہ حد درجہ متاثر ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی بات تھی اس شخص کے سراپے میں، اس کے انداز میں کوئی بات تھی جس نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ وہ ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ابتدا میں اس کی پوسٹنگ دور دراز کے علاقوں میں ہوئی تھی، پھر سفارش سے اس کا ٹرانسفر اپنے ہی علاقے میں ہو گیا۔ اس کے والد ڈپٹی کمشنر تھے جبکہ 2 چچا بھی کسی بڑے سرکاری عہدوں پر فائز تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی ایک ہی اولاد تھی جو نہایت ضدی، کسی حد تک خودسر اور منہ پھٹ تھی۔ اس کی شخصیت کی نمایاں خوبی اس کا پراعتماد ہونا تھا۔ اس نے کبھی خود کو کسی سے دبتا ہوا محسوس نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کے خیال میں اسے مستقبل میں کسی ایسے بندے سے واسطہ پڑنا تھا کہ جسے وہ یوں دب جاتی، لیکن وہ دب گئی تھی ایک ایسے مرد سے جو اس کی ذات اور اس کے وجود سے اتنا ہی لا تعلق تھا جتنا کہ اس کے آنے سے پہلے، اور یہی چیز اسے اس کی جانب مائل کر رہی تھی۔ راؤنڈ لے کر جب وہ اسٹاف روم میں آیا تو یکدم رک کر اسے مڑنا پڑا۔ وہ جو دوپٹہ کرسی پر ڈالے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کی پونی بنا رہی تھی، اس کے یوں اچانک آنے اور بے ساختہ مڑنے پر بال چھوڑ کر دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ میری ڈیوٹی ہے کہہ کر وہ رکی نہیں، چلی گئی۔ وہ خود کو صوفے پر گراتا اپنی دونوں ٹانگیں ٹیبل پر پھیلائے اپنی تھکن مٹانے لگا۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ وہ کمشنر اصغر خان کی بیٹی ہے اور یہیں کی رہنے والی ہے۔ اسے ہسپتال میں نمایاں حیثیت دینے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اس قدر پروٹوکول ملنے کی وجہ اس کے والد اور 2 چچا تھے۔ وہ دنیا داری کے کھیل کود کو داد دینے لگا۔ جس کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہو وہی جینے کا اصل مزہ لیتا ہے، وہ سوچ رہا تھا، پھر ہر سوچ کو جھٹکتا اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے آنکھیں بند کر گیا۔ اس کے چچا کے بیٹے کی شادی پر باقی اسٹاف کے ہمراہ وہ بھی گیا تھا۔ وہ ساری تقریب میں وہ ڈاکٹر جنید اور ڈاکٹر پرویز کے ساتھ ہی رہا، پھر کب وہ رخصت ہوا وہ دیکھ بھی نہ پائی۔ وہ سب سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ اس نے اکثر اس کے ایک کزن کو ہاسپٹل آتے دیکھا تھا۔ وہ اس کے انتظار میں بیٹھا رہتا، پھر اس کے ساتھ دیر تک گپ شپ لگاتا رہتا۔ وہ ایک شگفتہ مزاج اور خوبرو نوجوان تھا۔ 1-2 بار اس سے نجیب کی بات سرسری طور پر ہو چکی تھی۔ وہ اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے لہجے کی اپنائیت اسے بھائی تھی۔ شدید بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کے نظارے میں کھویا سبزی اور پودوں کو دھلتا دیکھ رہا تھا۔ پانی سے دھل کر وہ نکھر گئے تھے۔ زمین سے اٹھنے والی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو ساری فضا میں رچ بس گئی تھی، جس میں پودوں کی خوشبو بھی گھل مل گئی تھی۔ پہاڑ نکھر گئے تھے۔ بارش کی رفتار میں شدت آتی جا رہی تھی۔ اس کی نگاہ لان کے روش پر کھڑی گاڑی کی طرف بڑھتے ان دونوں پر پڑی۔ وہ ہنستی کھلکھلاتی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھنے لگی تھی کہ تنویر نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر کھینچا اور خود بیٹھ گیا۔ ہنستے ہنستے بے ساختہ اس کی نظریں سامنے کھلی کھڑکی میں کھڑے نجیب پر پڑی۔ یکدم اس کی ہنسی کو بریک لگا، پھر دوپٹہ خود پر پھیلاتی گاڑی کے سامنے سے گزر کر دوسری طرف کی سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگی۔ کچھ پل بعد گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ کافی دیر تک کھڑا بارش سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اگلے دن اسے شدید حیرت ہوئی جب وہ اس کے پاس اسٹاف روم میں آ کر کہنے لگی، سنی اور میں بے تکلف دوستوں اور بالکل بہن بھائیوں کی طرح ہیں۔ بچپن سے لے کر اب تک ہم میں وہی دوستی برقرار ہے۔ وہ تعجب کی انتہا پر تھا جس کا اظہار اس کے چہرے سے بخوبی ہو رہا تھا۔ وہ شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی مگر اس نے اسے بولنے ہی نہیں دیا۔ میں سمجھا نہیں، آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ حقیقتاً حیران تھا۔ وہ اسے چند لمحے تکتی رہی، پھر کہنے لگی، آپ نے نہیں کہا اس لیے میں نے وضاحت دی۔ پھر رکی نہیں، چلی گئی۔ اس کی یہ بات اگلے چند دنوں تک اس کے لیے باعث حیرت رہی۔ پھر کچھ دن بعد وہ اسے بھول بھال گیا۔ ایک بات اس نے نوٹ کرنی شروع کر دی، وہ یہ کہ وہ بہت محتاط ہو گئی تھی۔ پہلے پہل وہ کزن کے آنے سے خوش دکھائی دیتی تھی، اب اس کے چہرے سے بیزاری مترشح ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ اس سے جلد جان چھڑانا چاہتی ہو۔ اب وہ اس سے زیادہ بولتی بھی نہیں تھی، صرف ہوں ہاں میں جواب دیتی تھی۔ نجیب کی ماں کی طبیعت خراب تھی۔ اس نے اسپتال سے چھٹیاں لی اور گھر جانے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اس کے جانے کے دوسرے دن اجالا کو اس کی چھٹیوں کے بارے میں پتہ چلا۔
جب ڈاکٹر اکرم ڈاکٹر پرویز سے کہہ رہے تھے رات کو وہ گھر پہنچ گیا تھا، میں نے خیریت معلوم کی تھی، فون پر بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے تسلی دی، پر تسلی سے پریشانی کہاں رفع ہوتی ہے۔ وہ جو بے نیازی سے بیٹھی تھی، یکدم سے ڈاکٹر اکرم کی بات پر اس کی توجہ ان کی جانب مبذول ہو گئی۔ کس کی ماں بیمار ہے، اس سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھی۔ ڈاکٹر نجیب کی، ایک اکرم نے نہایت فکرمند لہجے میں کہا۔ کتنی چھٹیاں لی انہوں نے، جانے کیوں سے اپنی آواز میں مایوسی اور اداسی محسوس ہوئی۔ 10 دن کی، یہ 10 دن ہونے کو 10 دن تھے، پر یہ 10 دن اس کے لیے 10 صدیاں بن گئے تھے۔ 3 دن ماں کے ساتھ اسپتال میں گزار کر وہ نیند سے بے حال ہو چکا تھا، اس لیے جب اس کی ماں کو ڈاکٹر نے ڈسچارج کیا تو گھر آتے ساتھ ہی وہ سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ اپنے کشادہ بیڈ پر دراز ہو کر اس کے بدن کو آرام محسوس ہوا۔ کچھ پل آنکھیں مودے وہ ان 3 دنوں کی ٹینشن کو سوچتا رہا، پھر جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی سوچ کی معدوم لہریں وہاں پہنچی جہاں نہیں پہنچنی چاہیے تھیں۔ درد کی ایک دبیز لہر اس کے تن بدن میں پھیل گئی تو بے چین سا ہو کر کبر بدل کر اپنی سوچ کی راہوں کو بدلنے پر مجبور کر گیا۔ کبھی کبھار وہ خود کو بڑا بے بس تصور کرتا تھا۔ صبح بیدار ہوتے ہی وہ اسپتال جانے کے لیے بیگ تیار کرنے لگا۔ صبح 10 بجے اسے نکلنا تھا، اسے تقریباً سے پہر کو وہاں پہنچنا تھا۔ بیگ تیار کر کے وہ اپنے کمرے سے نکل آیا۔ اس کی ماں اسے لاؤنج میں بیٹھی دکھائی دی۔ صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ایک نگاہ کچن سے نکلتی الفت پر ڈالی۔ آج کالج نہیں گئی؟ بہن کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے اخبار ہاتھ میں اٹھا لیا۔ آج آپ جائیں گے اس لیے میں نے کالج جانا گول کر دیا، وہ خوش دلی سے مسکراتی کہنے لگی، پھر ناشتے کی ٹرے ماں کے آگے رکھتے ہوئے مزید کہنے لگی، بھائی آپ کے لیے ناشتہ یہاں لے آؤں؟ اس کے اسبات میں ہلتے سر کو دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی تو وہ ماں سے بولا، امی آخر آپ کو کس بات کا اتنا دکھ ہے جسے سوچ سوچ کر خود کو بیمار کر رہی ہیں؟ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ چند ثانیوں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، کیا تمہیں نہیں پتا کہ مجھے کیا اور کس بات کا غم ہے؟ ان کے قطعی لہجے پر وہ ایک پل کو بالکل گمسم سا ہو گیا، پھر کہنے لگا، آپ ناشتہ کریں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ بھری نظر سے اسے دیکھنے لگی تو اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ روانہ ہوا۔ گھر سے نکلتے ہوئے جانے کی اب اسے کچھ زیادہ ہی فرحت محسوس ہوتی تھی۔ اس کی وجہ شاید خود سے فرار تھا۔ چھٹیاں گزار کر جب وہ واپس آیا تو پہلا دن تو وہ ڈیوٹی پر نہیں آیا، شاید سفر کی تھکان تھی۔ اجالا اس کا بے چینی سے انتظار کرتی رہی، پھر ٹائم آف ہوتے ہی وہ چلی گئی۔ دوسرے دن جب وہ آئی تو وہ آپریشن روم میں تھا، اس لیے ایک بار پھر وہ اس سے مل نہ پائی۔ اسے چونکہ خود بھی کہیں جانا تھا اس لیے مزید انتظار نہ کرتے ہوئے چلی گئی، لیکن اسی دن شام کے وقت وہ اس سے ملنے چلی آئی۔ وہ شام کی چائے پی رہا تھا جب ایک ملازم اس کے آنے کی اطلاع دینے آیا۔ ملازم کو بھیج کر وہ ویٹنگ روم میں چلا آیا۔ اسے دیکھ کر وہ یکدم کھڑی ہو گئی۔ اسے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی ذرا فاصلے پر رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ پل تو خاموش رہی، پھر خود ہی خاموشی کو توڑتی بولی، آپ کی امی بیمار تھیں، مجھے ڈاکٹر اکرم نے بتایا تھا، اب کیسی ہیں وہ؟ اس کے الفاظ پر وہ کچھ پل تو حیرت میں مبتلا رہا، پھر اپنے تاثرات پر قابو پا کر بولا، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ تامل کر کے مزید بولا، وہ بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، کبھی کبھی بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے تو انہیں اسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تفصیلی گفتگو سے کچھ جھجک دور ہونے لگی۔ آپ کو کچھ دن مزید ان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، کیونکہ ایسی مریضہ کی ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اب وہ پر اعتماد لب و لہجے میں گویا تھی، نہیں اب وہ کافی بہتر تھیں، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ملازم چائے لے آیا، شاید آتے ہوئے وہ ملازم کو چائے کا کہہ آیا تھا۔ چائے رکھ کر وہ چلا گیا۔ کپ اٹھا کر اس نے اس کی طرف بڑھایا، پھر اپنے کپ کو اٹھا کر چائے کا ایک سپ لے کر کہنے لگا، ایک ماں ہی ہے، اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہوا تو پھر زندگی میں شاید کچھ نہ ہو۔ اس کی دھیمی پرسوچ آواز نے اسے بھی گہری سوچ میں ڈال دیا۔ آپ اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں؟ اس کی پرسوچ آواز پر چائے کا سپ لینے کے بجائے کپ پر انگلی پھیرتے وہ نہایت سنجیدہ آواز میں بولا، کیا تمہیں اپنی ماں سے محبت نہیں ہے؟ اس کی بات پر وہ کچھ گڑبڑا گئی، پھر کہنے لگی، ماں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، کیونکہ ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس کے وضاحت بھرے انداز پر سر ہلاتا کہنے لگا، میری ماں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، بہت دکھ، ایسے دکھ جو اپنوں نے دیے، کسی بہت اپنے نے۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے وہ گہری آواز میں بولا، اپنے ہی ہوتے ہیں جو زخم لگاتے ہیں اور پھر ان زخموں پر نمک بھی بڑی بے دردی سے چھڑکتے ہیں۔ اس کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی، پھر جیسے یکدم ہوش میں آیا، بات بدلتے ہوئے کہنے لگا، کون سے میڈیکل کالج سے پڑھا ہے آپ نے؟ اس کا لہجہ عام سا تھا، وہ عام سا لہجہ اسے خاص بنا رہا تھا جس کی شکار وہ لڑکی ہوتی جا رہی تھی۔
पेशावर मेडिकल कॉलेज। उसके सर हिलाने पे वो बेसाख्ता अंदाज में बोली, और आपने कहाँ से पढ़ा? मैंने भी पेशावर मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है। फिर स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका चला गया। स्पेशलाइजेशन के बाद यहाँ जॉब शुरू कर दी। कुछ तौक़ुफ़ करके कहने लगा, मैं ये झूठ हरगिज़ नहीं बोलूँगा कि मुझे वहाँ जॉब ऑफ़र हुई थी तो मैं अपने मुल्क की जॉब को तरजीह देते हुए यहाँ आना ज़्यादा मुनासिब समझा। बल्कि सच तो ये है कि उस ऑफ़र को ठुकराने की वजह मेरे घर पर मेरी ज़रूरत थी। मेरी माँ बीमार थी, 2 जवान बहनें हैं, उनके लिए मुझे आना पड़ा, वरना वहाँ जिस पैकेज की ऑफ़र हुई थी उसे ठुकराना इतना आसान ना था। बहरहाल यहाँ भी खुश हूँ। क़नाअत पसंद होना चाहिए बंदे को। उसके इस कदर तफसीली बयान से उसके चेहरे की रंगत खिली जा रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मर्द उससे इस कदर पर्सनल बातें करेगा। आपकी बहनें पढ़ती हैं? उसने सवाल करते हुए कहा। हाँ, एक यूनिवर्सिटी में है, इंग्लिश में मास्टर्स कर रही है, और दूसरी BA पार्ट 1 में है। भाई छोटा है, मैट्रिक में है। वालिद की डेथ हो चुकी है 7 साल कबल। वो वजाहत देने लगा। उस दिन उनकी ये मुलाकात कुछ ज़्यादा ही तफसीली रही। कुछ देर बैठे रहने के बाद वो वापस चली गई। वो उसे छोड़ने बाहर उसकी गाड़ी तक उसके साथ चला आया था। गाड़ी में उसके बैठने से पहले वो नहायत संजीदा और गंभीर लहजे में बोला, आपका बहुत शुक्रिया। वो मज़ीद भी कुछ कहना चाहता था कि उसने नहायत बशाश लहजे में उसकी बात काटते हुए कहा था, हम एक जगह काम करते हैं, इसलिए एक दूसरे के दुख दर्द में हमारा शरीक होना पूछना फ़र्ज़ होता है। ये मेरा फ़र्ज़ था और फ़र्ज़ के लिए किसी का शुक्रिया अदा करना दुरुस्त नहीं। ये कहते ही वो गाड़ी में बैठकर चली गई थी। वो उस वक्त तक खड़ा रहा था जब तक उसकी गाड़ी नज़रों से ओझल ना हो गई थी। उसके जाने के बाद वो कुछ देर तक वहाँ खड़ा रहा। शाम का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। हवा में कुछ खुनकी सी महसूस होने लगी थी। उस वक्त अस्पताल के पूरे अहाते पर खामोशी की दबीज़ तह महसूस हो रही थी। वो धीरे धीरे कदम उठाता वापस जाने को मुड़ा। वो अब तक उस लड़की के यहाँ आने पर शदीद हैरत से दो चार था। उसकी माँ की बीमारी के मुतालिक सब ने उससे पूछा था, लेकिन यूँ बतौर ख़ास मिलने कोई नहीं आया था। क्या वो लड़की अपनी पहली तलखी का इज़ाला करना चाहती थी? वो गहरी सोच में गुम कदम उठाते हुए सोचे चला जा रहा था। गहरे सब्ज़े के पहाड़ पर बैठा वो माजी के धुंधलकों में खोया इर्द गिर्द से गाफिल था। सोचों का जाल उसे अपने शिकंजे में जकड़े उसी माहौल से बेनियाज किए हुए था। जब तेज़ हवाएं चलनी शुरू हुई तो वो जैसे चौंक गया। उसने बेसाख्ता नज़रें उठाकर आसमान पर जमा दी। सुरमई बादलों ने आसमान को अपने निर्गे में ले लिया था। हवा की रफ्तार में तेज़ी आती जा रही थी। वो सरस से उठा और पहाड़ी से नीचे उतरा। फिर शफाफ कुशादा सड़क पर तेज़ तेज़ कदम उठाते अस्पताल की तरफ जाने लगा। वो अपने ख्यालों में मगन था जब तेज़ हॉर्न की आवाज़ पर उसे मुड़कर देखना पड़ा। एक नई चमचमाती कार की ड्राइविंग सीट पर असगर खान को देखकर उसे नाचार उनकी तरफ आना पड़ा। गाड़ी की ऊपरी सतह पर एक हाथ जमाकर ज़रा सा झुककर वो उनसे हाथ मिलाने लगा। कैसे हो? चहलकदमी करने आए थे? वो खुशखल्की से मुस्कुराते हुए पूछने लगे, साथ ही बीवी को पिछली सीट पर बैठने का इशारा करते हुए एक बार फिर उसकी जानिब मतवज्जा हुए। हाँ, इसी मकसद से आया था, पर मौसम के तेवर ही बदल गए। उसने धीमी मुस्कान लबों पर लाते हुए एक नाक़िदाना नज़र इर्द गिर्द पर डाली। आओ बैठो। उसे बैठने का इशारा करते हुए एक बार फिर गोया हुए उनकी ऑफ़र पर कुछ देर तक वो शशोपंज में मुब्तला रहा। फिर कहने लगा, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा फासला बाकी है, मैं खुद चला जाऊँगा। लेकिन वो कतई अंदाज में बोले, आओ बैठो। नाचार उसे बैठना पड़ा। रास्ते भर वो उसे उसके प्रोफेशन के बारे में ही पूछते रहे। बातों के दौरान उसने नोट किया कि गाड़ी का रुख उनके घर की जानिब था। उसने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए खामोश ही रहा। गाड़ी घर के अंदर रोकर वो उतरते हुए बोले, आओ मेरे साथ। उनकी बीवी पहले ही उतर चुकी थी। वो उसे अपने साथ ड्राइंग रूम में ले आए। हल्की हल्की बारिश पहले ही शुरू हो चुकी थी। मुलाजिम को चाय का कहकर वो उसके पास बैठ गए। फिर देर तक उसके साथ बातें करते रहे। वो जो शायद कहीं बाहर से आई थी, अपने ड्राइंग रूम में देखकर उसे शदीद हैरान हुई। फिर अपने तासरात छुपाते हुए अपने बेडरूम में चली गई। अपने बेड पर बैठकर वो कुछ पल अपने दिल पर हाथ रखे खुद को यकीन दिलाने लगी। फिर कुछ याद आते ही ड्रेसिंग टेबल की तरफ आई। अपना नाकिदाना जायज़ा लिया। वो सुर्ख कपड़ों में मलबूस थी, जिस पर सुर्ख और काले रंग का दुपट्टा लिए हुए थी। स्टेप्स में कच्चे बालों में ब्रश चलाते हुए वो ख्यालों की दुनिया में पहुंच गई, जहां से वापस लौटना उसके बस में नहीं रहा था। बारिश चूँकि तेज़ हो चुकी थी, इसलिए उसे रुकना पड़ा। फिर वो खाना खा कर ही लौटा था। वो राउंड लेकर कॉरिडोर में से गुजरा था जब अचानक तनवीर उसके सामने आया। वो बहुत संजीदा और सख्त परेशान दिखाई दे रहा था। मुझे आपसे बात करनी है। उसका लहजा उससे भी ज़्यादा संजीदा था। हाँ कहो। वो ना समझी की कैफे से निकलने की कोशिश करते हुए बोला, यहाँ नहीं, कहीं बाहर तन्हाई में। उसका लहजा किसी ख़ास बात की गमाज़ी करता दिखाई देता था। उसे संजीदगी का एहसास होने लगा तो वो मज़ीद बोला,
کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں بہت خاص بات۔ اب کہ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، فی الحال تو میں مصروف ہوں، شام کو بات ہوگی۔ خود اس کے چہرے پر بھی تفکرات کا جال بچھ گیا۔ وہ تیز قدموں سے پلٹتے ہوئے چلا گیا، جبکہ وہ گہری سوچ میں مستغرق رہنے کے بعد سر جھٹک کر ایک مریض کی اگلے 2 گھنٹے بعد ہونے والے آپریشن کے بارے میں ڈسکشن کرنے کے لیے ڈاکٹر اکرم کے پاس چلا آیا۔ شام ہوتے ہی تنویر اسے لینے آیا۔ وہ دونوں ایک اوپن ایئر ریسٹورینٹ میں آ گئے۔ اس وقت چونکہ موسم کافی ابرآلود ہو رہا تھا، اس لیے لوگوں کی اکثریت دیکھنے میں آ رہی تھی۔ ویٹرز نہایت مستعدی سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ایک ویٹر اورنج جوسز کے گلاس ان کی ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا تو وہ تنویر کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا، کیا بات تھی جس کے لیے تم نے مجھے بلایا؟ اپنا گلاس اٹھاتے ہوئے اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے گلاس اٹھانے کو کہا، لیکن وہ اس قدر اپسیٹ تھا کہ اس کے کہنے پہ بھی گلاس نہیں اٹھایا۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ مجھے آپ کے نصیب پر رشک آتا ہے۔ اس کے الفاظ اس کی سمجھ میں آتے ہوئے بھی نہیں آ رہے تھے، پھر بھی اس نے بجائے کچھ کہنے کہ اسے سننا چاہا۔ وہ مزید کہنے لگا، لیکن میں خود کو بد نصیب نہیں سمجھنا چاہتا، اس لیے میں آپ سے کلیئرلی یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ میرے اور اجالے کے بیچ میں نہ آئیں۔ آپ میری جگہ لیں، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ آپ رکاوٹ نہ بنیں، وہ صرف اور صرف میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ وہ کسی اور کی کہلائے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے کی چبھن براہ راست اس کے دل و دماغ کو اپنے شکنجے میں جکڑ رہی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے کوئی شدید قسم کی غلط فہمی لاحق ہو گئی تھی جب بھی وہ اس قدر بے معنی گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی اس قدر بے وقوفانہ گفتگو پر اسے اپنا دماغ تپتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں سمجھ نہیں پایا۔ بہرحال جو کچھ تم نے کہا وہ فضول بکواس سے زیادہ نہیں۔ یا تو تمہیں کسی نے بہکایا ہے یا پھر خود تمہیں شدید غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے۔ میرا خیال تھا کہ تم ایک اچھی سوچ کے دوسروں کی بہت عزت کرنے والے انسان ہو، مگر تمہارے ذرّی خیالات نے یہ ثابت کر دیا کہ تم کس سوچ کے اور کس سٹینڈرڈ کے انسان ہو۔ نہایت مشتعل لہجے میں کہتے ہوئے وہ اٹھ گیا اور اپنی جیب سے روپے نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ وہ بھی اٹھ گیا اور نہایت شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، یہ ایک حقیقت ہے جسے تم نظریں چرا رہے ہو۔ وہ ایک اسپاٹ نظر اس پر ڈال کر روانہ ہونے کو تھا، وہ ایک بار پھر تلخ لہجے میں کہنے لگا، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ کا یہ فرار ظاہر کرتا ہے کہ آپ حقیقت سے نظریں چرا رہے ہیں۔ وہ تش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، کھول دو وہ حقیقت جس سے میں نظریں چرا رہا ہوں۔ اب کی بار اس کے لہجے میں سکون تھا۔ وہ بھی اس کی تقلید میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کس بیس پر تم کہہ رہے ہو کہ یہ حقیقت نہیں غلط فہمی ہے، جبکہ حقیقت خود کہہ رہی ہے کہ یہ حقیقت ہے، غلط فہمی نہیں؟ اس کا لہجہ آنچ دیتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ خود کو تحمل کی تلقین کرتا بولا، ایسا کچھ نہیں ہے ریئلی، وہ صرف میری کولیگ ہے، نہ تو میری اس کے ساتھ کوئی فرینڈشپ ہے اور نہ ہی بے تکلفی۔ پھر ہمارے بیچ کیسے؟ کچھ توقف کے بعد بولا، جو تم کہہ رہے ہو وہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، تمہیں کسی نے بہکایا ہے، شاید ہمیں اسکینڈلائز۔ اس کی بات کاٹ کر وہ نہایت بھڑکتے انداز میں بولا، اچھا پھر تو عجیب اسکینڈل ہوا نا کہ انوالو بندہ خود کو اسکینڈلائز کر رہا ہو، ہاؤ اسٹرینج۔ اس کا استہزائی انداز اسے پہلے شدید مشتعل اور پھر حیران کر گیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ شدید تحیر کے عالم میں وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اجالا کہتی ہے کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، ظاہر ہے تم بھی کرتے ہو، اور کہہ رہے ہو کہ یہ غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی تب ہوتی جب کوئی تیسرا بندہ مجھے تم دونوں کی اس محبت کے بارے میں بتاتا، لیکن چونکہ وہ خود کہہ رہی ہے تو یہ غلط فہمی نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اتنے بھولے مت بنو، میرے سامنے اداکاری کر کے خود کو معصوم ظاہر مت کرو۔ پہلے تو میں تم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری راہ میں رکاوٹ مت بنو، اور اگر تم میری ریکویسٹ قبول نہیں کرتے تو پھر مجبوراً میری ریکویسٹ شدید رد عمل میں بدل سکتی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر تیز تیز جگ بھرتا چلا گیا، جبکہ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبا اس عجیب و غریب افتاد پر سوچتا رہا۔ اس وقت اس کی جو کیفیت ہو رہی تھی وہ شاید زندگی میں کبھی نہیں رہی۔ وہ اب بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا جو وہ کہہ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے یقین کو آزمانے اسی وقت اجالا سے ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ندی کے کنارے بیٹھے ماحول کے گہرے سناٹے میں گم تھے۔ وہ اس کی خاموشی کو اپنے لیے ایک محفوظ پناہ کا تصور کر رہا تھا۔ اگر کچھ لمحوں بعد اس پر آگاہی کا در اپنی تمام تر سچائی کے ساتھ کھل جائے تو کیا ہوگا؟ یہ سوچتے اس نے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا۔
اس کی نظریں بے ساختہ اس کے ہاتھوں پر پڑی ہوئی نہایت نروس تھی۔ اس کا انداز اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے ہو رہا تھا جو مسلسل کانپتی نظر آ رہی تھی۔ کچھ پل تو وہ اس کے اضطراب کو محسوس کرتا رہا، پھر یکدم بولا، تنویر نے مجھے جو بتایا کیا وہ صحیح ہے؟ اس کے سوال پر وہ بے ساختہ چونک اٹھی، پھر نظریں اٹھا کر کچھ ثانیوں سے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں حد درجہ بیگانگی دیکھ کر دھیرے سے کہنے لگی، کون سی بات؟ اس کی بات اسے تیش دلا گئی، وہی بات جو تم نے تنویر سے کہی ہے، جو صرف تم جانتی ہو۔ اب کی بار اس کا لہجہ اسے بہت دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ خاموش رہی۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں میں، وہ بات تم نے کی ہے یا نہیں؟ وہ چلایا۔ اس کا آتشی لہجہ اسے اچھا خاصا سراسیمہ کر گیا۔ ہاں، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ کیوں کیا ایسا تم نے؟ مجھے ریزن بتاؤ، میری ذات کو، میری عزت کو داغدار کیوں کرنے لگی تم؟ بولو، جواب دو مجھے۔ وہ چلایا، کیونکہ میں نے جو کہا وہ صحیح ہے۔ میں نے آپ کی عزت داغدار کرنے کی کوشش نہیں کی، میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، میں نے صرف اور صرف اپنی محبت کا اعتراف کیا ہے۔ اس کی جرأت مندانہ الفاظ اسے مزید تپا گئے۔ تمہیں میں نے یہ حق دیا؟ وہ سرد آواز میں براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، نہیں، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ اس جذبے پر کسی کا اختیار ہوتا ہے، نہ ہی انسان حق لینے دینے کا پابند۔ اس کا پرسکون لہجہ اسے برہم تو کر گیا، پر وہ دو ٹوک انداز میں اپنی برہمی پر حد الوسع قابو پاتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا جو بھی فلسفہ ہو، پر اپنے افیئرز میں مجھے مت گھسیٹو۔ اس کی بات اسے بہت بری لگی، تبھی کہنے لگی، یہ افیئر نہیں، محبت ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں اس سے نہیں، کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ کیا میں نے آپ سے کبھی کچھ کہا؟ آخری جملہ براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، اس کے پوچھنے پر ہی میں نے اصل وجہ بتائی، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی وہ گویا ہوا، یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے، تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں کہ تم میرا نام اس کے سامنے لو یا کسی اور کے سامنے۔ کم از کم میں تمہیں یہ حق نہیں دیتا۔ بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ وہ اٹھا تو وہ کہنے لگی، آپ مجھے محبت کرنے سے روک نہیں سکتے۔ اس کا خود سا لہجہ اسے مڑنے پر مجبور کر گیا، لیکن میں تمہیں اپنا نام لینے سے ضرور روک سکتا ہوں۔ وہ دھیمے انداز میں مسکراتے ہوئے اٹھی، میرا آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ یا ضد نہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، اس بات کو آپ بھی سمجھے، اور یہی بات میں اسے بھی سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اس کی آخری بات نے اس کے دل و دماغ میں حشر سا برپا کر دیا۔ اس ملاقات میں ہونے والی باتوں کی بازگشت کئی دن تک اسے بے سکون اور شدید برہم کرتی رہی۔ وہ تنویر پر اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتا تھا، مگر یہاں تو سب ہی الٹا ہو گیا۔ وہ جو سارے معاملے کو غلط فہمی تصور کرتا رہا، وہ غلط فہمی اب اژدہے کی مانند منہ کھولے بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی اس کی زندگی میں بے سکونی پھیلانے آئی تھی، وہ خود کو اس بے سکونی کا شکار نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اگلے دن تنویر اس کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا، اگر تم دل سے چاہتے ہو تو اسے منا سکتے تھے، لیکن تم بھی ایسا نہیں چاہتے۔ اس کی بات ختم ہونے سے قبل ہی وہ صفائی دیتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کوشش کی ہے، اگر وہ نہیں مان رہی تو میرا نہیں خیال کہ میں اس بات کا خطاوار یا گناہ گار ہوں۔ اگر تم اسے بالکل مایوس نہ کرتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ میری طرف نہ پلٹتی۔ وہ اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو پچھلے پون گھنٹے سے برداشت کر رہا تھا۔ جب برداشت کی حد ختم ہو گئی تو وہ کہنے لگا، تمہیں اس بات کا یقین نہیں تو میرا تمہارے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آخری بار کہہ رہا ہوں میں کہ اس لڑکی میں انوالو نہیں ہوں۔ اب تمہاری مرضی کہ تم اس بات پر یقین کرتے ہو یا نہیں۔ تنویر سوچ کی عمیق کھائی میں اتر گیا۔ اس کی سوچ کا محور صرف اور صرف نجیب تھا، جو اس سے اس کی محبت چھین رہا تھا۔ نجیب عالم کا رویہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کافی بدل گیا تھا۔ پہلے جو وہ کبھی سرسری کوئی بات کر لیتا تھا، اب بات چیت کا وہ سلسلہ بھی بند ہو گیا تھا۔ وہ اس کے رویے کو بخوبی نوٹ کر رہی تھی، لیکن ابھی تک کچھ کہا نہیں تھا۔ بات صرف ان تینوں کے درمیان نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے پورے خاندان میں پھیل گئی تھی۔ وہ اسپتال میں مصروف تھا جب اس کے پاس اصغر خان کا فون آیا۔ ان کے فون پر وہ پہلے تو حیران ہوا، لیکن جب انہوں نے نہایت اسپاٹ اور سنجیدہ لہجے میں اسے اپنے گھر بلایا تو اسے خاصا چنبھا سا ہوا۔ جائے نہ جائے کے مخمصے کا شکار بالآخر وہ چلا ہی گیا۔ ملازم اسے گیسٹ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔ وہ گیسٹ روم کا جائزہ لینے لگا۔ یہ گھر کم و بیش دو کنال پر مشتمل تھا۔ جدید طرز پر بنا یہ گھر اس کے مکین اسے اچھے لگتے تھے، پر قسمت میں یہ دن بھی دیکھنے کو ملے گا، اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ ٹیبل پر رکھے رسالے کو اٹھا کر وہ اس کی واک گردانی کرتا رہا۔ اس کا مضطرب دل اس وقت شدید بے چینی سے دو چار تھا۔ اصغر خان کے آنے پر رسالہ چھوڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاتھ ملا کر انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ پہلے تو وہ رسمی بات چیت کرتے رہے، پھر اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہنے لگے، میرے بھتیجے تنویر کو تم جانتے ہو نا؟ ان کا انداز سوالیہ سے زیادہ استفہامیہ تھا۔
جی، اس نے اپنے چہرے کو پرسکون ہی رکھا۔ وہ تمہارے اور اجالا کے متعلق جو کچھ کہتا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ ان کے ٹھوس اور سخت لہجے پر وہ کچھ کنفیوز سا ہو گیا، پھر کچھ پل اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے بولا، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کا جواب آپ اپنی بیٹی یا اپنے بھتیجے سے لیں تو کیا کہیں گے آپ؟ اس کی بات پر اصغر خان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم کیوں نہیں بتا سکتے؟ اگر میں بتاؤں گا تو آپ سمجھیں گے کہ میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں۔ آپ انہی سے پوچھیے، وہ آپ کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح سے سمجھا دیں گے۔ اس کے مطمئن انداز نے انہیں کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن میری بیٹی تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ ان کا اگلا جملہ اسے پاتال میں دھنساتا چلا گیا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ تنویر جو کہتا ہے وہ صحیح ہے، پر میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اس کے سخت لہجے پر بجائے سختی کے وہ نرمی سے کہنے لگے، ہم تنویر کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس پر راضی نہیں۔ وہ تمہارا نام لے رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمہارا نام نہ لے۔ تم اسے مایوس کر دو، میں یہی چاہتا ہوں۔ میں اپنی ہر کوشش کر چکا ہوں، میں آپ سب کو اپنا نام لینے یا اس معاملے میں گھسیٹنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ آپ اپنے بھتیجے کو بھی سمجھا دیں کہ وہ ہر جگہ میرا نام نہ لیتا پھرے۔ اصغر خان اس کے دو ٹوکر قطعی انداز پر گہری سوچ میں پڑ گئے، جبکہ ادھر اس کا اپنا ذہن مختلف سوچوں کی اماج کا بنا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ لڑکی اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ اسے اجالا پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کا منہ توڑنا چاہتا تھا جس سے وہ اس کا نام لیتی تھی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ ڈیوٹی آف ہوتے ہی وہ باہر آیا۔ وہ اوورال ہاتھ میں پکڑے گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کی گاڑی تک آیا، پھر نہایت عجلت بھرے انداز میں شیشے کو انگلی سے بچاتے اسے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ استجابیہ انداز میں اس نے جھکتے ہوئے لاک کھولا اور پھر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ سیٹ پر بیٹھا اور بولا، مون لائٹ چلو۔ اس نے ایک اوپن ایئر ریسٹورنٹ کا نام لیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر کے اسپتال سے نکل آئی۔ گاڑی روڈ پر ڈالتے ہوئے ہنوز خاموش رہی، وہ بھی خاموش رہا۔ ریسٹورنٹ کچھ فاصلے پر تھا۔ پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ دونوں ایک خالی میز کی طرف آئے۔ بیٹھتے ہی اس کے چہرے پر پھیلے اضطراب اور اس محلال کی کیفیت کو چپتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ میں کیا کہنے آیا ہوں یہ تم اچھی طرح جانتی ہوگی۔ اس کے چہرے پر پھیلی پیلاہٹ کو نظر انداز کرتے وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم اس دقیق مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ اتنی چھوٹی بات نہیں، اس میں بہت بڑی بدنامی ہے، بے عزتی ہے تمہارے لیے۔ تم یہ بات اچھی طرح جان لو کہ میں مرد ہوں۔ اگر میری بدنامی ہوتی بھی ہے تو اس سے مجھے زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ سارا نقصان تمہارا ہوگا، نہ تو تنویر کا نہ میرا۔ تم اپنے لیے خود مسائل کھڑے کر رہی ہو۔ زندگی کسی ایک بندے سے مشروط نہیں ہوتی، اوروں کے لیے بھی جینا پڑتا ہے اور جیا جا سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم بدنام ہو۔ تم مجھے احساس ندامت میں مبتلا کرو۔ تنویر تم سے محبت کرتا ہے، تم اس کی قدر کرو۔ لینا اسی سے چاہیے جو دیتا ہو، جو نہیں دیتا اس سے توقع فضول ہے۔ وہ تمہیں محبت دے رہا ہے، تم اسے ٹھکرا رہی ہو۔ یہ تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہی ہو۔ کل کو تمہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا۔ مجھ سے توقع رکھنا فضول ہے، کیونکہ میں کسی صورت تمہاری محبت کا جواب محبت سے نہیں دوں گا۔ مجھے محبت نہیں کرنی، نہ ہی مجھے محبت ہو سکتی ہے۔ تمہارا یہ جذبہ مجھے کسی صورت نہیں پگھلا سکتا۔ تم تنویر کو اپنا لو، میرے لیے اور اپنے لیے مسائل مزید مت پیدا کرو، میری تم سے درخواست ہے۔ نظریں جھکائے وہ اس کی باتیں بہت خاموشی سے سن رہی تھی۔ جب اس نے سر اٹھایا اس کی آنکھیں نم تھیں۔ ایک سرسی نظر اس پر ڈال کر وہ بھرائی آواز میں بولی، یہی سب کہنے کے لیے لائے ہو؟ ہاں، اس کے دل برداشتہ لہجے پر اس نے بے بروتی سے جواب دیا۔ کچھ پل تو وہ بالکل خاموش رہی، پھر نظریں دور برگد کے پیڑ پر جمائے کہنے لگی، چاہ تو محبت کا فخر انسان کو غرور میں مبتلا کر دیا کرتا ہے۔ تم جس انداز سے میری محبت کو آج ٹھکرا رہے ہو، یہ اسی محبت کا فخر ہے جو تمہیں غرور میں مبتلا کر رہا ہے۔ تمہارا غرور ہی مجھے یہ احساس دلا رہا ہے کہ تمہیں میری محبت، میرے عشق کے ہونے پر یقین ہے۔ جب یقین ہو تو پھر دلا سے بہلاوے دینا نہایت فضول سی کوشش ہوتی ہے۔ تمہیں میری محبت کا یقین ہے، میرے لیے یہی احساس کافی ہے، لیکن صرف احساس۔ وہ کچھ تامل کر کے اپنی حسین نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے کہہ رہی تھی، میرے لیے تمہاری محبت کا احساس ہی کافی ہے، لیکن میرے اس احساس کو شیئر کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں جیتے جی اپنے وجود کو زمین میں دفنا دوں۔ کسی اور کا احساس مجھے زندہ رکھنے کی بجائے جیتے جی مار دے گا۔ مجھے مرنا قبول نہیں۔ ہاں، اگر محبت میں جیتے جیتے موت بھی آئی تو مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں رہے گا۔ تمہاری اور میرے گھر والوں کی ہر کوشش بے سود ہے۔ شاید اس وقت تم مجھے اخلاق سے گری ہوئی لڑکی تصور کر رہے ہو،
لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں جھوٹ کی زندگی نہیں گزاروں گی، نہیں رہ سکتی میں کسی اور کے ساتھ۔ دن رات جس کے خیالوں میں بسر ہوتے ہیں، مجھے آزادی سے انہی خیالوں میں کھویا رہنے دیں۔ آپ سب کسی اور کو میرا شریک سفر بنا کر مجھے گناہ گار مت کریں۔ اس کی بھرائی آواز، اس کی نمناک آنکھیں اس کی اندرونی اذیت کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے تم بھی مجھے ان سب کی طرح خود سر سمجھو، میری خود سری کے لیے مجھے معاف کرنا۔ پھر اٹھ کر مزید کہنے لگی، چلو گے میرے ساتھ؟ کچھ قدم آگے بڑھ کر بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں۔ اس کی نہیں میں اسے دنیا جہاں کی سختی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک خفیف اور مجروح مسکراہٹ اس کے لبوں پر سج گئی، پھر ایک گہری سانس لے کر جانے لگی۔ وہ سلگتے ذہن کے ساتھ کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا۔ اس کا دل ہر چیز سے اوبنے لگا۔ خیالات کا تلاطم اسے کہاں سے کہاں لے گیا۔ جب ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی تو وہ چونکا۔ بے دلی سے اٹھتے ہوئے وہ چل پڑا۔ اس وقت اسے کسی غم گسار کی ضرورت تھی جو کہ اس کے مسموم ذہن کو ہر قسم کی کلفتوں سے نجات دلاتا۔ اس وقت آسمان کی نیلاہٹیں سرمئی گہرے بادلوں میں چھپ گئی تھی۔ وہ موسم کی دلکشی کو بھی محسوس نہ کر پا رہا تھا۔ پچ و خم کھاتی سڑک پر چلتے ہوئے مسلسل اس لڑکی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ زندگی میں کبھی ایسا موڑ بھی آئے گا، اس نے یہ سوچا نہ تھا۔ یہاں آنا اس کے لیے ساری زندگی کا پچھتاوا بن جائے گا، اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس وقت اس رومان پرور موسم سے لطف اندوز ہونے کی بجائے وہ اندر ہی اندر جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ وہ معاف ذہن و چکراتے سر کے ساتھ ارشاد کے الفاظ پر غور کر رہا تھا جو ابھی ابھی وہ اسے سنا کے گئے تھے۔ انہوں نے اسے خوب کھری کھری سنائی تھی۔ اس پر اصغر خان کی جائیداد ہتھیانے کا الزام لگایا۔ تمہارا سارا منصوبہ بھی یہی ہے، اسی طرح تم اس جائیداد کی اکلوتی وارث کے مالک بن جاؤ گے۔ ہم اتنی آسانی سے تمہاری چال کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اوروں کی بہن بیٹیوں کو ورگلانے پر۔ انہوں نے بہت کچھ کہا جسے وہ خاموشی سے سنتا رہا، لیکن اس دوران وہ کسی حتمی فیصلے پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے ایک اہم فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے ٹرانسفر کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ اس دوران یہاں کے حالات سے فرار کے لیے اس نے چھٹیاں لے لی۔ جب تک ٹرانسفر ہوتا وہ چھٹیوں پر رہنا چاہتا تھا۔ چھٹیاں منظور ہوتے ہی وہ اگلے دن جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ ڈاکٹر اجمل کی زبانی اسے اس کے ٹرانسفر کا پتہ چل گیا تو سیدھی وہ اس کے پاس آئی۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر بیگ کے زپ بند کر کے اس نے آنے والے کو اندر آنے کا کہا۔ آنے والی اس کی توقع کے برخلاف وہی تھی۔ اس وقت وہ لائٹ پرپل سلک کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس کی سفید رنگت کملائی سی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے اسے بخوبی دکھائی دے رہے تھے۔ اس پر ایک اسپاٹ نظر ڈال کر وہ ایک بار پھر بیگ کی جانب متوجہ ہوا۔ بیگ اٹھا کر اس نے ٹیبل پر رکھا اور پھر مڑ کر اس کے سامنے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور نہایت تلخ و ترش لہجے میں بولا، کیوں آئی ہو یہاں؟ اس کا تیکھا انداز اس کے لیے باعث شرمندگی بنا یا نہیں، پر وہ نہایت زردہ لہجے میں کہنے لگی، کیا تم واقعی جا رہے ہو؟ ہاں، اس نے بڑی تلخی سے کہا۔ اس کے ہر انداز سے تلخی چھلک رہی تھی۔ وہ اسے ترش نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھتے ہوئے بولی، میری محبت کی اتنی بڑی سزا دے رہے ہو مجھے؟ اس کے اس جملے نے اسے اور بھڑکا دیا تھا، لیکن ہنوز وہ خاموش ہی رہا۔ میں پہلے بھی تم سے کہہ چکی ہوں کہ میں نے جان بوجھ کر تم سے محبت نہیں کی، پھر کیوں دے رہے ہو مجھے سزا؟ اس کے آخری الفاظ پر وہ آگے آتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کے لہجے میں رعونت حد درجہ رقم تھی۔ میں نہیں، تمہارے ذہن میں جو خناس بھرا وہ تمہیں سزا دے رہا ہے۔ خود کو سمجھاؤ گی تو ہر سزا سے بچ جاؤ گی۔ اپنی زندگی اب تم خود سنوار سکتی ہو۔ وہ سرت سے مڑتے ہوئے اپنا بیگ لے کر جانے لگا کہ اسے اپنے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ ایک عجیب سی آگ اس کے اندر بھڑک اٹھی۔ وہ لمس نہیں تھا، ایک آگ تھی جو اسے اپنی گرفت میں لے گئی تھی۔ ایک زوردار جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پھر مڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر ثبت کر کے گہری سانس لینے لگا۔ اپنا بیگ زمین پر پٹکتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو خشمگین نظروں سے کچھ پل دیکھتا رہا، پھر بولا تو دنیا جہاں کی نفرت لہجے میں تھی، خود کو اتنا ارزاں مت کرو کہ میری تو کیا خود اپنی نظروں میں گر جاؤں۔ بجائے ندامت کے وہ کہنے لگی، تم نہیں جاؤ گے، اگر تم چلے گئے تو میرا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تم یہی رہو، میں تمہارے لیے اب کوئی مسئلہ نہیں بناؤں گی۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ تمہیں دیکھے بنا میں نہیں رہ سکتی، میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ اس کا عاجزانہ لہجہ، اس کے سوز و کرب میں ڈوبے الفاظ نے جیب پر کوئی اثر نہیں کر رہے تھے، اس لیے وہ ہنوز خشک و سرد آواز میں بولا، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ کہتے ہوئے وہ مڑ کر جانے لگا تو اس کے نہایت شفاق الفاظ پر وہ اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔
تو جاؤ، لیکن یاد رکھو میری موت کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگے، مجھے زندگی سے بیزار کرنے والے تم ہو، تم ہی مجھے مارنے والے ہوگے۔ کچھ پل کے لیے وہ ساکت کھڑا رہا، جبکہ وہ اس کے پاس سے گزر کر اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے بھیانک و سفاک الفاظ نے اس کے اندر زلزلے کے آثار پیدا کر دیے تھے۔ اگلے دن جب وہ ڈیوٹی پر آئی تو وہ اسے کاریڈور میں نظر آیا۔ اسے دیکھ کر ایک آسودہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی، گرچہ وہ گیا تو نہیں، پر اس کے بعد اس کے ساتھ رویہ نہایت خشک ہو گیا تھا۔ وہ اسے اس کی محبت، اس کے عشق کی سزا دینا چاہتا تھا۔ جتنی تکلیف اس نے اسے دی تھی اتنی ہی وہ اسے دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سے مایوس ہو جائے، لیکن وہ مایوس ہونے والی نہیں تھی۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر وہ کیا کیا جتن کرتی تھی، اسے معلوم تھا، لیکن وہ اسے اس کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ اپنی ڈیوٹی نہیں رکھتا تھا، اگر بالفرض ہوتی بھی تو وہ اسے چینج کر دیا کرتا تھا۔ وہ اداسی کی لپیٹ میں تو ضرور آتی، پر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی جب ملازم نے اسے اصغر خان کا پیغام دیا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہے تھے۔ وہ نہایت پر اعتماد انداز میں وہاں چلی آئی۔ کمرے میں اس کے ماں باپ کے علاوہ چچا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سلام کر کے وہ قریبی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ان سب کے تاثرات پریشان کن سے تھے، جسے اس نے بڑی بے رحمی سے نظر انداز کر دیا۔ وہ استفہامیہ نظروں سے باپ کی جانب دیکھتی رہی۔ ان کے چہرے سے تلخی جھلک رہی تھی، وہ اسے تش نگاہوں سے دیکھے جا رہے تھے۔ وہ چند قدم آگے بڑھتے ہوئے بولی، میری محبت کی اتنی بڑی سزا دے رہے ہو مجھے؟ اپنی شادی کے بارے میں تم نے اب کیا فیصلہ کیا ہے؟ تمہارے چچا تاریخ مانگ رہے ہیں۔ اس کے باپ کی آواز سے فکر مندی ظاہر ہو رہی تھی، جسے وہ ہمیشہ جھٹلاتی رہی تھی۔ میں سب کو بتا چکی ہوں۔ وہ چند لمحوں تک اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھتے رہے، پھر کہہ اٹھے، اپنا حتمی فیصلہ دو، تمہارے لیے سب فارغ نہیں بیٹھے ہوئے۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں۔ پاپا، کیا زبردستی کی شادی کا نتیجہ کبھی صحیح نکلتا ہے؟ آپ تو باپ ہیں میرے، یہ لوگ تو صرف اپنا ہی سوچیں گے۔ آپ بھی تو چچا ارشاد کی طرح اپنی اولاد کی بہتری کے لیے سوچیں۔ یہ بھی ایک باپ ہے اور آپ بھی۔ آپ ان کی طرح کیوں نہیں بنتے جنہیں صرف اپنی اولاد کی خوشی عزیز ہے؟ اس کی باتوں پر اس کے چچا کی رنگت متغیر سی ہو گئی تھی اور کچھ حد تک برہمی کے آثار بھی پیدا ہو گئے تھے، جبکہ اصغر خان کے چہرے پر تفکرات کا جال بچھ گیا تھا۔ پاپا، اگر میں آپ سے کہوں کہ میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تو کیا آپ پر بوجھ بن جاؤں گی؟ اس کی دل گرفتہ اور ردی آواز پر اس کے باپ نے بے ساختہ نظریں جھکا دیں۔ کچھ دیر تک وہ ان سب کو دیکھتی رہی، پھر بولی، اگر میں آپ سے وعدہ کروں کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گی تو کیا تب بھی آپ مجھے اس شادی پر مجبور کریں گے؟ وہ انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، پاپا، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، تو کیا آپ اپنی بیٹی کی اس ایک زندگی کو یوں برباد ہوتا دیکھ لیں گے؟ آپ کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوگی؟ وہ اٹھی، چچا کی طرف دیکھتی رہی، پھر رخ موڑ کر جاتے ہوئے کہنے لگی، پاپا پلیز، آپ چچا ارشاد کی طرح اس وقت صرف اپنی اولاد کے لیے سوچیں، صرف اپنی اولاد کے لیے۔ اور کہتے ہی وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی ارشاد اس کی خود سری پر اپنے بھائی کو لتاڑنے لگے۔ وہ وارڈ میں آیا تو اسے ایک مریضہ کو انجیکشن لگاتی نظر آئی۔ اس مریضہ کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا تھا، فی الحال وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھی اور وہ بھی اس مریضہ کو دیکھنے آیا تھا۔ اسے مریضہ کے پاس دیکھ کر وہ اس کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اسے دیکھ چکی تھی، وہ مریضہ کو کچھ ہدایت دے رہی تھی۔ کچھ پل کے انتظار کے بعد بالآخر وہ بھی اس کے پاس آیا، غذائی چارٹ پڑھا، اس کی کنڈیشن پوچھنے لگا۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی اجالا کو نہیں دیکھا تھا، وہ وہیں کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ وارڈ سے نکل آیا، وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ اس کے ہم قدم ہو گئی۔ وہ نہ تو اسے دیکھ رہا تھا نہ بول رہا تھا۔ وہ خود ہی کہنے لگی، کیا ہم میں دوستی نہیں ہو سکتی؟ کیا بات کرنا گناہ ہے؟ کیا تمہارے نزدیک بات کرنا بھی ناقابل معافی جرم ہے؟ وہ تیزی سے بائیں جانب روم کی طرف بڑھا اور بڑی زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے اس رویے پر اس پر جیسے اوس پڑ گئی تھی۔ جتنا وہ اسے جھٹلا رہا تھا اتنا ہی وہ اس کی جانب کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر نہ جانے کیوں ایک نادم سا تبسم ابھر آیا۔ وہ باہر سبزے پر بیٹھے کسی سے سیل فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ایک سپاٹ اور خوش نگاہ اس نے اجالا کے چہرے پر ڈالی، پھر فوراً ہٹا بھی لی۔ وہ کافی دیر تک باتوں میں مصروف رہا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر بات بڑھا رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب اس نے موبائل آف کیا تو ایک کراخت نظر اس پر ڈالی اور بولا، کیا کہنے آئی ہو؟ تم سے بات کرنی ہے؟ جب میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا پھر تم کیوں آ جاتی ہو بات کرنے؟ کیا دنیا میں صرف میں ہی ہوں؟ تم نے کیوں میری زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے؟ دنیا میں نجیب صرف ایک ہی ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ وہ غصے بھرے انداز میں اسے دیکھتا رہا، پھر نہایت ترشی سے بولا،
جو کہ تمہیں مل نہیں سکتا۔ وہ کچھ ثانیہ مغموم انداز میں سر جھکائے خاموش رہی، پھر دھیمے انداز میں کہنے لگی، تمہیں نہیں معلوم کہ میری زندگی کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، میری شادی کروائی جا رہی ہے۔ وہ شادی نہیں، میرے لیے ایک اذیت ہے۔ میں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ شادی کا مطلب ایک مبہم سی امید کا ختم ہونا ہے جو میرے اندر اس آس پر پل رہی ہے کہ شاید کبھی تمہیں میری محبت پر رحم آئے۔ اس شادی سے وہ امید اور آس ختم ہو جائے گی، اور ایسا میں نہیں چاہتی۔ صرف ایک بار تم میرے متعلق سوچو، میری محبت کے متعلق سوچو، پلیز مجھے مرنے مت دو۔ زندہ رہ کر مرنا مجھے قبول نہیں ہے۔ وہ ڈبڈبائی آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز کیے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ دور پہاڑ پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ پھر چند لمحوں بعد نہایت دھیمے انداز میں بولا، میں تمہاری محبت کی قدر کرتا ہوں، پر میں تمہیں اپنا نہیں سکتا۔ وہ رونے لگی، تمہارے تصور نے مجھے چھین لیا۔ کیا تمہیں اب بھی میری محبت پر یقین نہیں؟ وہ چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، اس کی گہری کالی آنکھوں میں موتی جھلملا رہے تھے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، مجھے کسی کی محبت پر یقین نہیں، تمہاری محبت پر بھی نہیں۔ اس کے ان صفاک الفاظ پر وہ اسے متورم آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ کیوں یقین نہیں کرتے میرا؟ وہ درد میں ڈوبی آواز میں بولی، تم نہیں سمجھو گی۔ دونوں گھٹنوں پر بازو رکھ کر وہ سر اٹھایا آسمان کو دیکھنے لگا۔ سمجھاؤ تم، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی مستحکم آواز، اس کا اٹل لہجہ اجالا کے وجود کو ایک بار پھر اندھیروں کی ابھی کھائیوں میں اتارنے لگا۔ اس فائدے کا اندازہ لگانا میرا کام ہے، تم بتاؤ مجھے۔ وہ ایک بار پھر لجاجت سے بولی تو وہ نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم سن سکو گی؟ اس کا انداز چیلنج کرنے والا تھا۔ ہاں، اس نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا۔ ایک گہری سانس لے کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر جما کر نیم دراز ہوتے ہوئے بولا، میری شادی ہو چکی ہے، میری بیوی نے مجھ سے ڈائیورس لے لیا ہے۔ وجہ اگر تم جاننا چاہتی ہو تو سنو، میں اسے ماں نہیں بنا سکتا تھا، اور بس اس عورت نے میرے ساتھ زندگی گزارنا قبول نہیں کیا۔ تم کسی دوسرے سیارے کی مخلوق نہیں ہو کہ تم ساری زندگی اس کمی کے ساتھ گزار لو۔ اس لیے اب جب میں نے تمہیں حقیقت بتا دی تو اب تمہیں میرا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ اب تو تمہیں عقل آ گئی ہوگی۔ مجھے زندگی سے بیزار مت کرو، میرے سوئے درد کو مت جگاؤ۔ تمہاری طرح وہ بھی میری محبت میں آہیں بھرتی تھی، تمہاری طرح اسے بھی مجھ سے عشق تھا۔ کہاں گئی اس کی محبت، اس کا عشق؟ میں لعنت بھیجتا ہوں اس محبت عشق پر۔ نرا دھوکہ ہے یہ۔ آئی ہیٹ لو، آئی ہیٹ لو۔ بہت وعدے قسمیں کیے تھے اس نے، صرف 3 سال میں جھاگ کی طرح ختم۔ یہی محبت ہے۔ میں یقین کروں اس محبت کا۔ اس محبت نے مجھے کیا دیا؟ ذلت دی، مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا۔ نہیں آتا مجھے محبت پر رحم، نہیں قبول کرتا میں محبت کو۔ وہ سرد سے اٹھتے ہوئے نہایت تلخی سے بولا، مجھے یقین ہے تمہاری محبت بھی جھاگ کی طرح ختم ہو چکی ہوگی۔ نجیب کے نفرت اور زہر آگیں الفاظ اجالا پر سکتہ طاری کر گئے تھے۔ اس انکشاف نے اس لڑکی کو بت بنا دیا تھا۔ وہ اپنی قسمت سے شاکی تھی کہ جس نے ایک ایسے مرد کی محبت اس کی جھولی میں ڈال دی جو محبت سے بری طرح بدگماں تھا۔ اس بدگماں شخص کو اس لڑکی نے خود سے بھی بڑھ کر چاہا۔ ایک ذرا سی جو امید تھی وہ بھی اب ٹوٹنے لگی تھی۔ وہ لڑکی آس و نراش کی کیفیت میں بیٹھی اپنی محبت کا ماتم منا رہی تھی۔ موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی میں کھڑا وہ رات کے اندھیرے میں گم ہوتی بوندوں کو دیکھتے کی صحیح کر رہا تھا۔ اس کی نظریں قطروں پر تھی، لیکن دھیان کہیں اور۔ آسمان پر چمکنے والی بجلی پل بھر کو ساری دھرتی کو روشن کر دیتی اور پل بھر میں بالکل تاریکی میں ڈبو دیتی۔ کبھی کبھار تاریکی میں روشنی کا ہیولا بھی دکھائی دیتا۔ یہی روشنی کا ہیولا انسان کے اندر جینے اور آگے بڑھنے کی امنگ پیدا کرتا ہے۔ اس مرد میں بھی اس لڑکی نے جینے کی امنگ پیدا کی تھی۔ رات کو پڑھتے پڑھتے جب وہ کافی تھک گیا تو وہ اپنے لیے چائے کا ایک کپ بنانے کے لیے کچن میں چلا آیا۔ ابھی وہ فریج سے دودھ کا پیکٹ نکال کر مڑا ہی تھا کہ اپنے پیچھے اسے فروا کی آواز سنائی دی، کیا کر رہے ہو؟ مڑ کر دیکھنے پر وہ مسکراتے ہوئے بولا، چائے بنا رہا تھا۔ دو مجھے، میں بنا دیتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے دودھ کا پیکٹ لے کر اسے الیکٹرک کیٹل میں پانی، دودھ، چینی پتی مکس کر کے ڈال دی۔ وہ عموماً چائے ایسی ہی بناتی تھی۔ بٹن آن کر کے وہ اس کی جانب آئی، ساری رات پڑھ پڑھ کر تم بور نہیں ہوتے؟ وہ بڑی بے نیازی سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت پر بالوں کی لٹیں اسے قدرت کا حسین شاہکار بنا رہی تھی۔ مجھے پڑھنے میں مزہ آتا ہے، ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے اس سے خوش دلی سے جواب دیا۔ پھر تو تمہاری بیوی کی قسمت پھوٹ ہی گئی، تم تو سارا وقت کتابوں کو ہی دیا کرو گے۔ میں شادی ہی نہیں کروں گا تو پھر بیوی کہاں سے آئے گی؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا،
شروع میں ہر کوئی ایسا ہی کہتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی، لیکن میں سیریس ہوں۔ اچھا؟ وہ یقینی سے اسے تکتی رہی۔ دیکھیں گے۔ کچھ پل بعد وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر وہ نوٹ کرنے لگا تھا وہ اکثر اس موضوع پر اس سے بات کرتی تھی، بلکہ اب تو اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اسے پسند کرنے لگی ہے۔ یہ بات اسے تفکرات میں مبتلا کر دیا کرتی تھی۔ وہ اس کی خالہ زاد تھی، بہت پر اعتماد، حسین اور بولڈ فطرت کی۔ خاندان کے کئی لوگ اس کے طلبگار تھے۔ پھر اس سے محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ اس کی محبت میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ اس کا اندازہ اسے اس کی طرف سے ویلنٹائن ڈے اور برتھ ڈے اور دوسرے تہواروں پر ملنے والے گفٹ سے ہونے لگا۔ وہ اس سے کترانے لگا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، پھر بھی تم مجھے نظر انداز کرتے ہو۔ ایک دن اس نے اس کی راہ روکتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا تھا، فروا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں ایسا جان بوجھ کر نہیں کر رہا، اور میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ میں ان سب چکروں میں پڑنا نہیں چاہتا۔ مجھے بہت آگے جانا ہے اپنی فیلڈ میں۔ تمہیں میری محبت پر یقین نہیں؟ اس نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ وہ چپ ہو گیا، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ وہ اس کا پیچھا چھوڑنے والی نہ تھی۔ اب جب بھی وہ ان کے گھر کچھ دن کے لیے آتی تو اس کا ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ وہ اپنے دوست کی طرف جا رہا تھا، شرٹ ہاتھ پہ لیے وہ الفت کے پاس آیا۔ اسے استری کر دو، وہ اپنی شرٹ الفت کی طرف پھینکتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں کچن میں مصروف تھی۔ اس نے الفت سے شرٹ لیتے ہوئے کہا، میں استری کر دیتی ہوں۔ وہ شرٹ استری کر کے اسے دینے آئی۔ وہ شرٹ کے انتظار میں بنیان میں کھڑا اپنے بال برش کر رہا تھا۔ یہ لو اپنی شرٹ۔ اس کے ہاتھ سے جب وہ شرٹ لینے لگا تو اپنا ہاتھ ادھر ادھر کرتی اسے تنگ کرنے لگی۔ پلیز، دیر ہو رہی ہے، اس نے بے چارگی سے کہا۔ ہاں یہ لو۔ اس نے شرٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی اور بولی، مجھے نہیں کہہ سکتے تھے جو الفت سے کہا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تمہارے کام کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے، اس کے باوجود تم مجھے یہ خوشی دینا نہیں چاہتے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ یکدم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے بولی، اس موضوع پر پھر بات ہوگی۔ وہ خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو رہا ہے، باوجود ہزار گریز کے، لیکن وہ حقیقت کو بھی کسی طور جھٹلانا نہیں چاہتا تھا جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک دن جب وہ رات کو دیر سے گھر آئے تو اسے لاؤنج میں ٹہلتی نظر آئی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کے ہر انداز سے بے چینی مترشح تھی۔ کہو، کیا بیٹھ نہیں سکتے تاکہ تفصیلاً بات ہو جائے؟ آج اور ابھی مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں، کیونکہ میرے لیے جو پرپوزل آیا ہے گھر والے سے ایکسیپٹ کرنے والے ہیں۔ اس کی بات پر وہ خاموش ہی رہا تو وہ مزید کہنے لگی، پلیز بولو نا۔ وہ کافی حد تک اضطرابی کیفیت سے دو چار تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں شادی کرنا نہیں چاہتا۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ بھی تو ہوگی، تو مجھے اصل اور صحیح بات بتاتے کیوں نہیں؟ اب کہ وہ روحان سے انداز میں کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے کہ میں کتنی پریشان ہوں، مجھے کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب تم یہ ظاہر مت کرو کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں، تم میری محبت سے اچھی طرح باخبر ہو۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ پھر وہ اسے اپنی محبت کے واسطے دینے لگی، لیکن وہ نفی میں جواب دیتا رہا، یار یہ صرف جذباتی باتیں ہیں، محبت کوئی نہیں ہوتی۔ تم میرا امتحان لینا چاہو تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ فروا نے کہا۔ سوچ لو۔ نجیب نے کہا۔ سوچ لیا تو سنو، میری شادی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے، میں کبھی باپ نہیں بن سکوں گا۔ فروا کے چہرے کا رنگ یکدم تبدیل ہوا تھا۔ کچھ پل تو وہ بے حس و حرکت رہی، پھر کچھ لمحوں بعد بولی، اگر میں پھر بھی شادی کروں تو پھر یہ تمہارا فیصلہ، تمہاری مرضی ہوگی، بتانا میرا فرض تھا۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ منگنی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد جلدی شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ وہ خود بھی بہت خوش تھا۔ شادی بھی بڑی دھوم دھام سے ہوگی۔ وہ دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اپنی قسمت پر تب رشک کر رہا تھا کہ اسے ہر لحاظ سے ایک مکمل ہمسفر ملا تھا۔ شروع کے دنوں میں وہ اکثر اپنی کئی بات سوچا کرتا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ فروا کو سچ سچ بتا دے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف اس کا امتحان لے رہا تھا۔ اسے یقین آ گیا تھا، اس کی محبت نے اسے ہر خوف و ڈر سے آزاد کر دیا۔ واقعی وہ اسے بے انتہا چاہتی تھی۔ وہ خود بھی اس کی محبت میں ڈوب رہا تھا۔ صبح سویرے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بستر پر ہاتھ رکھا، وہ نہیں تھی۔ اس کی نظر گلاس ونڈو پر پڑی تھی۔ پردے سرکے ہوئے تھے، سورج کی کرنیں شیشوں میں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ وہ یوں ہی کسل مندی سے پڑا رہا۔ جب دروازہ کھل کر وہ ہاتھ میں کپ پکڑے آ گئی، یہ لو بیڈ ٹی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے بھرپور مسکراہٹ سے کہا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھا اور بولا، میرے لیے تمہاری محبت کا نشہ ہی کافی ہے، یہ چائے وائے کا نشہ کیوں دلاتی ہو؟ اس کی مخبور آواز پر وہ دلبرانہ انداز میں مسکراتی بولی، میری محبت کا نشہ کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا ہے، کہیں مدہوش ہی نہ ہو جاؤ۔ اب محبت چھوڑو اور اسپتال کے لیے نکلو، کہیں مریض ہی نہ مدہوش ہو جائیں۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنی کمر پر سے ہٹاتے ہوئے کہا اور اٹھی، کون سے کپڑے نکالوں آپ کے؟ اس نے الماری کھول کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے قریب آیا، اسے الماری کے دروازے پر سے دھکیل کر دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھ کر بولا، بہت شوق ہے مجھے جلد سے جلد اسپتال بھیجنے کا۔ اس کے جھکے سر کو اپنی انگلی سے اٹھاتے ہوئے مزید بولا، آج جانے کو دل نہیں چاہ رہا، دل چاہتا ہے کہ اس حسین چہرے کا دیدار کروں۔
बस सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें ही तकता रहूं। अब वो उसकी जुल्फ़ों की लटों को अपने हाथ से सुलझाते हुए मुसलसल तके जा रहा था। मेरी नींदें उड़ाकर कितने मज़े से इधर उधर फिर उड़ती फिरती हो, मुझे अपना इतना आदी बना चुकी हो क्यों? फिर वो मोहब्बत भरी बातें करने लगा था। वो औरत उसकी मोहब्बत भरी बातों, उसके मोहब्बत भरे अंदाज की तो दीवानी हो गई थी। तब भी बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ ज़िंदगी गुजारे जा रही थी। लेकिन जब वो कुछ सोचने और कुछ समझने के काबिल हुई तो उस वक्त तक देर हो चुकी थी। वो जब से बाहर से आई थी खामोशी थी। उसकी खामोशी को वो मुसलसल नोट कर रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। रात को सोते वक्त भी खिलाफ मामूल वो बहुत खामोश थी। वो रह ना सका, इसलिए पूछ बैठा, जब से तुम शफकत की मंगनी से आई हो खामोश हो, कोई ख़ास बात हुई है क्या? शफकत उसका भाई था जिसकी आज चचाजाद से मंगनी हुई थी। नहीं, बस पता नहीं क्यों आज मैं कुछ ज़्यादा ही अपसेट हो रही हूँ, उसने बिना करवट बदले कहा। वो हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, मुझे नहीं बताओगी? उसने उसका सर अपने सीने पर रख दिया। वो कुछ पल तो खामोश रही, फिर कहने लगी, आज मंगनी में सब हम दोनों के बारे में ही बातें करते रहे। हर एक ने मुझसे पूछा कि हमारे बच्चों के ना होने की क्या वजह है। कहीं मैं या तुम में से जाने क्यों हर कोई अंबर जाने क्यों हर कोई क्यों समझता है कि शादी के बाद बच्चों का होना लाजमी है। क्या उनके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती? बोलो ना। उसने सर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। वो खामोश था। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ये कमी महसूस होती है? उसने उसी से सवाल किया तो वो बोली, आज तक मैंने कुछ महसूस नहीं किया। मैं तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छी इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ये दूसरे हमारी ज़िंदगी, हमारे मामलात में क्यों मुदाखलत करते हैं? जाने दो औरों की बातें, हम सिर्फ अपनी बातें करेंगे। वो उसको गुदगुदी करते हुए मुस्कुरा दिया तो वो भी मुस्कुराई। उसे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा था कि वो औलाद जैसी नेमत से महरूम नहीं रहेगा। हाँ, उस ताख़ीर पर वो भी कुछ परेशान हो गया था। दिन पर दिन गुजर रहे थे। जब वो कहीं जाती उसको इन्हीं सवालों का सामना करना पड़ता। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस बात को ज़्यादा सोचने लगी। फिर उसे महसूस होना शुरू हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही चुप चुप रहने लगी है। वो जब कभी उससे इस बाबत पूछता तो वो टाल जाती। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी, हर वक्त ख़यालों में मगन। तुम हर वक्त किन ख्यालों में खोई रहती हो? एक दिन वो पूछ बैठा तो वो चंद सानिये उसे तकते रहने के बाद बोली, नजीब, मुझे नहीं पता था कि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उनकी कमी को शिद्दत से महसूस करने लगूंगी। मैं जब औरों को गोद में बच्चे देखती हूँ तो उस वक्त मुझे अपनी किस्मत से शदीद गिला होने लगता है कि अगर अल्लाह हमें भी बच्चे नवाज देता तो उसके ख़जानों में कोई कमी तो नहीं होना थी। उसके गुलोगी लबो लहजे पर वो काम कर रह गया था। जिस बात का डर उसे था वो शायद अब उसके मुकाबिल आ गया था। उसे खौफ महसूस हुआ। क्या तुम बच्चों की कमी महसूस कर रही हो? उसने धड़कते दिल से पूछा था। हाँ, शायद मुझे लगता है कि मैं अब उसकी कमी के बिना हाँ, शायद मुझे लगता है कि मैं अब उसकी कमी के बिना ना रह सकूं। मैं बच्चों के बिना रह भी नहीं पाऊंगी। क्या तुम्हें नहीं लगता? उसकी मोटी मोटी आंखें शायद उस नमी के बायस उदास लग रही थी। वो उसकी आंखों में नहीं देखना चाहता था, इसलिए अपनी नज़रें दूसरी जानिब फेर कर उसके अल्फाज पर सोचता रह गया। वो अक्सर व बेशतर इसी मौजू पर बोलती। किसी की गोद में बच्चा देखकर वो घंटों उससे बच्चे के मुतल्लिक बोलती रहती। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ख्वाहिश ने जुनून की शक्ल इख्तियार की तो वो उसे कहने लगी, तुम अपना इलाज क्यों नहीं कराते? उसने बराह रास्त उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था। नहीं हो सकता। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद दोबारा बोला, इसलिए कि मुझे कोई ऐसा मर्ज़ है ही नहीं। शायद उसने नजीब की बात का यकीन नहीं किया था, उसके साथ बाकायदा लड़ पड़ी थी। फिर अक्सर ऐसा होने लगा, उसे महसूस होने लगा कि वो उससे बेजार रहने लगी है। ना तो वो उसकी किसी किस्म की पजीराई करती, ना ही मोहब्बत भरी बात। लेकिन वो बदस्तूर उससे मोहब्बत करता रहा। वो उसके बगैर खाना नहीं खाता था, चाहे सारा दिन का भूखा क्यों ना रहता। खाना वो उसी के साथ खाता था। अब भी उसका वही वतीरा था। वो अपनी मोहब्बत से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। वो उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता, लेकिन उसकी हर कोशिश बेसूद थी, क्योंकि वो कुछ और ही फैसला कर चुकी थी। उससे जो मुतालबा किया था उसने नजीब की ज़ात तक को हिलाकर रख दिया था। वो यूं भी कह सकती है कि उसके वहमो गुमान में भी न था। वो कई दिन जैसे सकते में था। उसने अलहदगी चाही थी। वो जो कहती थी कि वो उसके बिना एक दिन नहीं गुजार सकती, अब सारी ज़िंदगी
الگ گزارنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکل کر اپنی ٹینشن کم کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا ہو نہیں رہا تھا۔ اس کی پریشانی، بے چینی روز بروز بڑھ رہی تھی، لیکن ہوا وہی تھا جو وہ چاہتی تھی۔ تم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے نا؟ ایک آخری کوشش کے طور پر وہ اس کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا۔ ہاں، بہت سوچ سمجھ کر۔ اس نے یوں آنکھیں پھیر لیں جیسے اسے جانتی تک نہ ہو۔ میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم تو میرے بغیر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے اس کی پچھلی بات جتائی۔ وہ میری غلطی تھی، اس نے دھڑلے سے جواب دیا۔ کہیں یہ تمہاری غلطی نہ بن جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی بات کے جواب میں اس نے نہایت بے مروتی سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کیا آخری بار میں تمہیں چھو سکتا ہوں؟ اس کی خاموشی کو تائید سمجھ کر اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے چوم لیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا فروا، کبھی نہیں۔ حالات نے ہمارے بیچ دوری پیدا کر دی، پر میرا دل تو میرے ساتھ رہے گا نا۔ اس عورت نے دیکھا تھا، اس کی آنکھ سے ایک آنسو گر کر اس کی قمیض کی آستین میں جذب ہو گیا تھا۔ اس کے آنسو مسلسل گر کر اس کی قمیض میں جذب ہو رہے تھے، پھر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ اپنے اندر کی تمام تکلیف، دکھوں کو آنسوؤں کی صورت باہر نکالنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے دکھوں سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ اسے روتے روتے جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ وہ مزمل انداز میں اپنی رسٹ واچ پر نظریں ڈال کر وقت دیکھنے لگا۔ یادیں کسی آسیب کی طرح اس کے وجود سے چمٹ گئی تھیں۔ وہ ان یادوں سے ہی چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ وہ ان یادوں کو قیمتی متاع کی طرح سنبھالے، اس کی حفاظت دل و جان سے کرتا تھا۔ آج وہ لڑکی اس سے محبت کا اقرار کرتے ہوئے شادی کی خواہش مند تھی۔ وہ اسی کہانی کو پھر سے نہیں دہرانا چاہتا تھا، اس لیے وہ مکمل طور پر اس لڑکی کو مایوس کر رہا تھا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ اس کی طبیعت یکدم خراب ہو گئی تو اسے فوراً ہسپتال لایا گیا۔ نروس بریک ڈاؤن نے اس کے باپ کی ہر سوچ کو ہلا ڈالا تھا۔ شادی میں 2 ہفتے باقی تھے جب اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا۔ اس کا باپ خود کو لعنت ملامت کر رہا تھا۔ اس کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود کو تصور کر رہا تھا۔ ادھر وہ بڑی مخدوش حالت میں تھی۔ دیگر کولیگ کے ساتھ اسے بھی اس سے ملنے جانا پڑا۔ وہ خاموشی سے وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے کزن ذاکر اور شہود کے آتے ہی چلا آیا۔ اس کی بیماری کی اطلاع گاہے بگاہے اسے پہنچتی رہی، لیکن خود اس نے وہاں جانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس کی حالت بجائے سنبھلنے کے دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے پیش نظر اصغر خاں اس کے پاس آئے اور اس کے سرہانے بیٹھتے ہوئے نہایت مجرمانہ انداز میں بولے، مجھے معاف کر دو، تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ میرا اور ہے ہی کون؟ ایک تم ہی ہو اور میں تمہارا ہی دشمن بن بیٹھا۔ وہ خاموشی سے انہیں تکتی رہی۔ کچھ سمے بعد کہنے لگی، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں موند لیں۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی کرنوں پر نظریں جمائے اس کا باپ خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ اس کی ماں اس کے لیے پھل کاٹنے لگی۔ سب ڈاکٹرز باہر لان کی چیئرز پر بیٹھے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے۔ بات اجالا پر آئی تو ڈاکٹر اکرم نے کہا، اس کی حالت اس لیے نہیں سنبھل رہی کہ اسے شدید قسم کی ٹینشن ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت بجائے ٹھیک ہونے کے مزید خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ جانے کیا بات ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر گفتگو کچھ اور رخ اختیار کر کے وہ بہت زیادہ الجھ گیا اور پھر وہ اپنی تمام تر توجہ ادھر ادھر مبذول کرنے لگا۔ وہ فرار چاہتا تھا، اس میں اب ان حالات کو فیس کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی، اس لیے وہ گھر چلا آیا۔ گھر میں ماں اس کے آنے پہ بہت خوش ہوئیں، لیکن اس کے فکرمند چہرے کو دیکھ کر وہ بھی کچھ فکرمند سی ہو گئیں۔ تبھی دوپہر کے کھانے کے بعد اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے اس کی پریشانی کی وجہ دریافت کی تو وہ بات کو ٹال گیا، لیکن جب وہ پوچھنے پر مزید رہیں تو اسے مجبوراً سب بتانا پڑا۔ اس کی ماں یہ بات سن کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر نہایت خوش۔ تو تم اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ان کی خوشی سے چھلکتی آواز پر اس نے نظریں جھکا دی تھی۔ اسے ماں سے ایسے ہمکانہ سوال کی توقع نہ تھی۔ وہ خاموش ہی رہا۔ اگر وہ اپنی پسند سے تم سے شادی کرنا چاہتی تو اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہسپتال جا کر جو خاص بات اسے پتہ چلی وہ یہ تھی کہ اجالا کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ وہ ابھی تک ہسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ اس کی تصدیق اس وقت ہوئی جب اس کی ماں اس سے ملنے آئی۔ وہ اسے اچھی لگتی تھی کیونکہ وہ ایک خوش اخلاق اور محبت بھرا دل رکھنے والی خاتون تھیں، اس لیے وہ دل سے ان کی عزت کرتا تھا۔ اس نے سلام کیا اور پھر ان کے سامنے والی نشست پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، معذرت خواہ ہوں، تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ وہ ویٹنگ روم میں اسی کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے وہ وضاحت دے رہا تھا۔
کوئی بات نہیں، میں تم سے اجالا کے متعلق بات کرنے آئی ہوں۔ بیٹا تم مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم نے اس سے کیا کہا کہ وہ بالکل کٹ کر رہ گئی ہے؟ وہ تو بجائے ٹھیک ہونے کے دن بدن بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ میری ایک ہی اولاد ہے، اس کے بنا میں کیسے رہ پاؤں گی؟ دیکھو تم بتاؤ تو مجھے وہ کیوں اس قدر نا امید ہو گئی ہے کہ بالکل بستر سے ہی لگ گئی؟ بتاؤ مجھے تمہارے انکار کی کیا وجہ ہے تاکہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ وہ رونے لگی۔ وہ انہیں روتا دیکھ کر آخر میں بولا اتنا ہی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کہتے ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ ایک بار پھر ان کے سامنے تھا۔ آئیں آپ۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور پھر گاڑی الرحمان میڈیکل سینٹر کے سامنے رکی تو دونوں آگے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے میں بیٹھے اصغر خان اسے دیکھ کر جیسے کھل اٹھے۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ انہوں نے اٹھتے ہی کرسی اسے پیش کی، لیکن وہ بیٹھا نہیں، کھڑا ہی رہا۔ کچھ ثانیے بعد ان سے کہنے لگا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں ان سے بات کر لوں؟ اس کی بات کے جواب میں دونوں فوراً کمرے سے نکل گئے۔ وہ مندی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ ایک زندہ لاش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی زرد کملائی رنگت اسے اس وقت اور بھی زیادہ خراب لگ رہی تھی جتنی کہ وہ پہلے دن دیکھ چکا تھا۔ میں تمہاری محبت پر یقین کر رہا ہوں، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اس امید پر کہ شاید اس بار مجھے دھوکہ نہ ملے، شاید اس بار میں فریب نہ کھاؤں۔ بس میں اللہ کے بھروسے پر یہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر تم بھی مجھے دھوکہ دو گی تو پھر شاید میری قسمت ہی بری ہوگی۔ میں ایک بار اور کسی کی محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس محبت کو وصول کر رہا ہوں۔ اب آگے اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھے ملتا کیا ہے۔ اس نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ چند پل تو اس کے گرتے آنسو دیکھتا رہا، پھر قریب جا کر اس نے اپنی انگلی کے پور سے اس کے آنسو پونچھنا شروع کیے۔ ایک بار پھر میں محبت پر یقین کر رہا ہوں، لیکن اس بار تم اجالا کی محبت پر یقین کرنے جا رہے ہو، فروا کی محبت پر نہیں، اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ آنسو اب بھی اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے جنہیں وہ انگلیوں کے پوروں سے صاف کر رہا تھا۔ اصغر خان نے اس کے پرپوزل کو تسلیم کرتے ہوئے ہاں کہہ دی۔ ایک بار پھر اس کی زندگی امتحان کے دوراہے پر آ کھڑی ہوئی۔ شادی کی تیاریاں دونوں طرف سے شروع تھی۔ وہ اب بھی اتنا ہی مطمئن تھا جتنا کہ فروا کے ساتھ شادی کرتے وقت، لیکن اب اور تب میں فرق یہ تھا کہ پہلے اسے محبت کا صرف شک تھا، جبکہ اب اسے یقین تھا۔ اس کی ڈیوٹی اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ اس وقت بھی وہ دونوں آن ڈیوٹی تھے۔ سخت سردی کی رات میں ہیٹر کے سامنے بیٹھے وہ کافی پی رہے تھے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میری زندگی میں ایسا دن بھی آ سکتا ہے نا؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ ایک جذب کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ تمہارے انکار کے بعد مجھے لگا تھا کہ زندگی ہی ختم ہو گئی، اور پھر تمہارے اقرار کے بعد یوں لگا جیسے اچانک کھوئی ہوئی زندگی ایک بار پھر سے مل گئی ہو، ہے نا؟ وہ خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ کچھ بولو نا، اس نے اسے اکسایا۔ کیا بولوں؟ بالآخر وہ بول ہی اٹھا۔ کچھ بھی کہو۔ وہ مسکرانے لگا۔ کیوں مسکرا رہے ہو؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ اپنی سوچ پر۔ وہ پھر سے مسکرانے لگا۔ کس سوچ پر؟ وہ کریدنے لگی۔ یہی کہ گھر پر بھی پیچھا نہیں چھوڑتی ہو اور یہاں بھی۔ آخر میرا ہوگا کیا؟ باقی بیویوں کے شوہر آدھا دن تو سکون سے گزارتے ہوں گے، ہمارے نصیب میں تو وہ بھی نہیں۔ وہ ہنوز مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ روٹ کر سر جھکا کر کافی پینے لگی۔ اس کے خاموش احتجاج سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اسے منانے کے لیے اسے عملی قدم اٹھانا پڑا۔ اس کے ہاتھ سے کپ لے کر ٹیبل پر رکھ دیا اور کہنے لگا، چلو ایک ہی کپ میں پیتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی چومتے ہوئے اس نے اسے جاویداں مسکراہٹ سے دیکھا اور پھر کہنے لگا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھے دیوانہ کر دو گی۔ دل نے اجالا کی سچی محبت کا اعتراف کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ اس بہت ہی خوبصورت سے ہارٹ ٹچنگ سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔